मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज की हमारी जो ये नशिस्त है, आज की हम नशिस्त में हम बात करेंगे शागिर्दियत के हवाले से। आप खुदा के लोग प्रोग्राम को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, अपनी आरा हमें भेजते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आप इस बात से भी अच्छी तरह से अवेयर हैं कि हम किसी मौजू पर बात करते हैं, कलाम मुक़द्दस में से उस मौजू को चुनते हैं, एक आयत, और फिर उसके बाद हम उस आयत में से, खुदा के कलाम में से सीखते और जानते हैं। लेकिन आज की ये जो नशिस्त है, इसमें हम शागिर्दियत के हवाले से जानेंगे और मसीह यीशु के 12 रसूलों में से एक रसूल, जिसके बारे में हमें ज़्यादातर जो बातें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, वो मनफी बातें हैं कि एक ऐसा रसूल, एक ऐसा शागिर्द जिसने उसके जी उठने के बाद उसका यकीन ना किया, और जब यकीन किया तो ये कहकर यकीन किया कि जब तक मैं थैलियों में उसके उन सुराखों में उंगली डालकर ना देख लूँ, मैं उसका यकीन नहीं करूँगा। यकीनन आप जान गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं मुक़द्दस तोमा रसूल की। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पादरी जरौन खुदा बख्श साहब। आइए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। भाई साहब, आज के इस प्रोग्राम में, और जो कि शागिर्दियत के हवाले से है और मुक़द्दस तोमा रसूल की ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में है कि उन्होंने किस तरह से मसीह यीशु के साथ ज़िंदगी को गुजारा, और जो भी नशेब व फराज रहे, वो जो भी उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में रहे, और उन्होंने किस तरह से मसीह यीशु के साथ रहते हुए अपनी खिदमत को जारी रखा, और उसके बाद मसीह यीशु के सऊद फरमा जाने के बाद फिर उनकी जो ज़मीनी ज़िंदगी थी या ज़मीनी सफ़र था, उन्होंने किस तरह से पूरा किया, और मसीह यीशु की जो तालीमात थी उनको उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर फैलाया। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, और मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप का, और उसके बाद सरफराज विलियम साहब का, जो गवाही चैनल के फाउंडर हैं, कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम कलाम मुक़द्दस को अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। गवाही चैनल की सारी टीम के लिए मैं दुआगो हूँ कि खुदा इस चैनल को रात दुगनी और दिन चौगनी तरक्की दे। मेरा नाम, जैसे आपने बताया, जरौन खुदा बख्श है, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो बैत अनिया चर्च से है। मैं काफ़ी अरसा से उनके साथ मिलकर खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ, और फिर मुझे शौक़ था कि मैं खुदा के कलाम को सीखूँ। और तो इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम सेकुलर पूछ रहे हैं या स्पिरिचुअल? नहीं, स्पिरिचुअल जो आपकी तालीम है, जो आपने BTH या MDiv किया आपने, तो वो कहाँ से किया? मैंने सेंट थॉमस सेमिनरी जो सदर कराची में है, वहाँ से मैंने 3 साल वहाँ पर अपने कंज्यूम किए ताकि खुदा के कलाम को सीख सकूं। आपने बात की अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में। जी। आपने अपनी तालीम के बारे में बात की। आपको कैसे इस बात का एहसास हुआ कि आपको इससे हासिल करना चाहिए रूहानी तालीम को, इल्म इलाहियात को? जी, एक्चुअली ज़िंदगी के 2 फेज़ हैं। एक तो फ़िज़िकल है जो इस आप दुनिया में गुजारते हैं, और एक स्पिरिचुअल लाइफ है जो आप अपने खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। तो मेरा जो अपना जो ख़याल है कि जिस तरह हम सेकुलर एजुकेशन में बढ़ते हैं, उसी तरह हमें स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन जो है उसमें भी बढ़ना चाहिए, ताकि हम जो रूहानी ख़यालात हैं, जो खुदा का कलाम है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, और ना सिर्फ समझ सकें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचा सकें। अच्छे ख़यालात जो है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अच्छे तरीके से लोगों तक। एक खादम के लिए कितना ज़रूरी है इल्म इलाहियात को जानना? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मैं किसी के बारे में ये कहना नहीं चाहता, ना किसी को नीचा या ऊपर करने की बात करता हूँ, लेकिन जब एक शख्स खुदा के कलाम को समझता नहीं है, जानता नहीं है, तो क्या वो बेहतर तौर पर खिदमत कर सकता है? जॉर्ज साहब, आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। मौजूदा सूरत हाल और जो मौजूदा दौर है, आप देखें कि कितना फास्ट दौर है, और जबकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस दौर में एक पादरी साहब को ना सिर्फ
اسپریچول لیول پہ بلکہ جسمانی لیول پہ بھی اس کو بہت لٹریری مین ہونا چاہیے. اور اگر سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اسپریچول جو ڈاکٹرین ہے وہ حاصل کرتا ہے تو پھر یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. یقیناً ایسے نہ صرف وہ خود روشن ہوگا, وہ دوسروں کو بھی روشن کرنے والی ایک ذات ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے خداوند یسوع المسیح نے کہا اپنے بارے میں کہ میں دنیا کا نور, اور پھر یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے بارے میں یہی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر شاگردوں میں سے دوسرے لوگوں تک جاتی ہے. اور جب ہم کلام کی سچائیوں سے آشنا ہوتے ہیں تو پھر ہمارے باطن جو ہے یہ روشن ہو جاتا ہے, اور وہ روشنی جب دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے تو پھر وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس دور میں علم الہیات جو ہے اس سے ایک پادری کو روشناس ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی ایک رسول پر ہی ہے, اور 12 شاگردوں میں سے ایک پر ہے کہ جو مسیح یسوع کے ساتھ جو تھے وہ چلتے رہے, اور یقیناً پھر ان کی زمینی زندگی کے بارے میں بھی آج ہم جانیں گے. تو آج کا ہمارا جو موضوع رہا ہے وہ ہے تم رسول کی زمینی زندگی کے بارے میں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ تم رسول کے بارے میں اگر جاننا ہو تو یہ سوال آتا ہے کہ تم رسول کون تھے, ان کا تعلق کس قبیلے یا خاندان سے تھا. تو میں چاہوں گا کہ اس کے پر کچھ روشنی ڈالیں. مقدس توما رسول جب ہم اناجیل پڑھتے ہیں تو مقدس توما رسول کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. مقدس متی رسول کی انجیل جب ہم اس کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے تو وہاں پر ہمیں مقدس توما رسول کا ذکر ملتا ہے. لیکن زیادہ اگر ڈیٹیل کے ساتھ ہم مقدس توما رسول کے بارے میں پڑھنا چاہے تو ہمیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل کو بغور پڑھنا چاہیے. اور توما رسول پیشے کے لحاظ سے ایک ترخان تھا, بڑھئی تھا, بڑا اچھا وہ بڑھئی تھا, اور اسے توام بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے جڑواں. تو ایک ہم اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کہ میں بھی اس کا کوئی بہن یا بھائی اس کا جڑواں ہو, اور اسے اس لقب سے اس لیے پکارا گیا. مقدس یوحنا رسول کی جب ہم انجیل پڑھتے ہیں 11واں باب تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک فیتھفل ڈسائپل شو کرتا ہے. اور کیسے شو کرتا ہے کہ یسوع المسیح چند روز پہلے یہودیہ کے علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہودیوں کا جو ایگریشن ہے اس کا فیس کرتے ہیں, اور یہودی اس کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہودیہ یروشلم کے قریب ایک بیت عنیہ گاؤں تھا, اور وہاں پر یسوع المسیح کا جو دوست لازر ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس جہان سے رحلت فرما جاتا ہے. اور یسوع المسیح کو جب خبر ملتی ہے تو یسوع المسیح اسے عزیز جانتا تھا, بائبل مقدس میں لکھا ہوا. تو وہ یسوع المسیح چاہتا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں, اور شاگرد وہاں پر ریزسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, تو کیا ہم وہاں جائیں گے اور پھر دوبارہ ہم اسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. اور وہاں پر توما رسول ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم یسوع المسیح کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. اب یہاں پر لفظ جو توما رسول نے استعمال کیا کہ مریں, وہ ان حالات کو سامنے رکھ کر یہ بات کی جا رہی ہے, بات کرتا ہے. اور یہ بہادری کی بات ہے کہ کسی کے لیے اپنے آپ کی جان وہ دینا, یہ بڑی بہادری کی بات ہے, جان نشاور کرنا کسی کے لیے. تو وہ اس یسوع المسیح کے لیے اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر ہم جب مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14ویں باب میں آتے ہیں اور یسوع المسیح آسمان پر جانے کی بات کرتے ہیں تو مقدس توما رسول ہمیں وہاں پر کویسچن کرتا ہوا نظر آتا. اور بہت سے لوگ اس بات کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی سوال کرنے والا شخص ہمیں نظر آتا ہے, جبکہ سوال کرنا ایک سمارٹنس کو شو کرتا ہے کہ یہ شخص ایک عقل مند شخص ہے, انٹلیکچوئل پرسن ہے, اور وہ اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے. تو حالانکہ اس کے فوراً بعد جو فلپس ہے اس نے بھی کویسچن کیا یسوع المسیح سے کہ ہمیں خدا کو تو لیکن ہم مقدس توما رسول کو آگے وہ زیادہ کویسچن کرنے والا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے, توما رسول خداوند یسوع المسیح کے ساتھ چلنے والا, اس کے لیے اپنی جان کو نشاور کرنے والا
ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ رہی بات کہ وہ کس قبیلے سے تھا، اس کا پیشہ کیا تھا، تو ہمیں میرا خیال کہ ان باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اس کی جو زندگی یسوع المسیح کے ساتھ پیوست رہی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اناجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع المسیح کا لنک خواہ وہ مادی ہے یا جسمانی، جس چیز سے جڑا ہے وہ امر ہو گئی۔ آپ قبر کو لے لیں، تمام قبروں میں خداوند یسوع المسیح کی قبر کو فوقیت حاصل، اور پھر جس گدھے پر خداوند یسوع المسیح نے سواری کی آج تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس صلیب پر خداوند یسوع المسیح نے اپنے آپ کو مصلوب کیا، اس صلیب کا نشان ہے وہ امر ہو چکی ہے۔ اب ہم بڑے فخر سے اپنے گلے میں اس صلیب کو ڈالتے ہیں اور اس کی منادی کرتے ہیں۔ اور توما رسول کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کہہ دینا کہ وہ 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، یہ بڑی اتم اور بڑے اس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ تو مقدس توما رسول خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں میں سے ایک۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں مقدس توما رسول کی، تو مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد سب نے اس بات کو مانا کہ ہاں مسیح یسوع ہے، لیکن ایک واحد توما ہے جو اس بات کو ماننے سے انکاری۔ اور یہ دیکھا جائے تو یہاں بات شک کی آ رہی ہے، اور اگر اناجیل کا بھی مطالعہ کیا جائے اور اگر ہم ان کی زندگی کے بارے میں اگر ریسرچ کرتے ہیں مختلف جگہوں سے، تو ہمیں ایک لفظ ملتا ہے شکی۔ تو کیا اس کا یہ مانگنا کہ مجھے ثبوت دیا جائے کہ واقعی میں یہ مسیح ہے، کیا اسے اس زمرے میں لے کر آتا ہے کہ وہ شک کیا اور پھر اس نے کہا کہ جب تک میں کلام مقدس میں موجود ہے کہ جب تک میں اس کی ہتھیلیوں کو ان سوراخوں میں انگلی ڈال کے نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ تو اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہادر تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا، دوسری طرف وہ اس سے ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ جی اٹھا۔ ہاں، مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں ہی مقدس توما رسول کے یہ الفاظ ہیں کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ ایکچولی مقدس توما رسول کے ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں زمینی حقائق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا پھر اناجیل کا بغور مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے ہم زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہے۔ ایک لفظ ہے انگلش کا پیراڈائم، سیٹ آف آئیڈیاز، کہ ہم انسان جو ہیں وہ ہر دور میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، بھلے وہ انسان کے بارے میں ہو یا کسی جگہ کے بارے میں، وہ رائے وہ قائم کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جیسے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے سامنے ایک نمرود جو بڑا شکاری تھا، اب خدا کے سامنے کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن نمرود کی بہادری، اس جو سراؤنڈنگ ایریا میں جو لوگ اسے جانتے تھے، تو انہوں نے اس رائے کو قائم کر دیا کہ یہ ایک بہادر شخص۔ پھر ہم ساؤل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب ساؤل نبی بنا تو وہاں پر بھی ایک رائے قائم کر دی گئی کہ ساؤل بھی اب نبیوں کی لڑی میں سے ہے۔ پھر جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو ناصرت شہر کے بارے میں ایک بڑی رائے قائم کی گئی تھی کہ کیا ناصرت شہر سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ ہاں، تو یہ لوگوں کی ایک اپنی رائے تھی۔ اب موجودہ دور میں بھی ایک رائے قائم کر دی گئی ہے مقدس توما رسول کے بارے میں کہ اس نے شک کیا۔ اب اناجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توما رسول نے شک نہیں کیا۔ اگر اس نے کہا کہ میں جب تک اس کے زخموں کے اندر اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں تو میں اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا۔ اب خداوند یسوع المسیح کی ریزوریکشن کے بعد بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع المسیح کا ظہور جو ہے وہ 12 مقامات پر، وہ ڈیفرنٹ جگہ پر خداوند یسوع المسیح کا ظہور ہوا، ڈیفرنٹ جگہ پر خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ اور جب شاگردوں پر خداوند یسوع المسیح ظاہر ہوا تو
مقدس یوحنا رسول کی انجیل ہی ہمیں بتاتی کہ اس وقت توما وہاں پر موجود نہیں تھا. سر یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم اسی سلسلے کو یہاں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. آج کی ہماری نشست میں ہم بات کر رہے ہیں مقدس توما رسول کے بارے میں, ان کی زمینی زندگی کے بارے میں. جی بھائی صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جب شاگردوں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر توما رسول موجود نہیں تھے. جی, توما رسول وہاں پر موجود نہیں تھے اور انجیل ہی ہمیں بتاتی ہے کہ شاگرد جو ہے وہ ڈر کے مارے کمرے میں بند تھے. لیکن توما رسول, یہ میری اپنی رائے ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خورد و نوش کا کوئی سامان لینے کے لیے باہر گئے ہوں توما رسول. لیکن جب یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو بائبل مقدس میں بتاتی کہ توما رسول وہاں پر موجود نہیں تھے. زمینی حقائق کا پہلا نقطہ میں نے بیان کیا کہ ایک رائے قائم کر دینی. پھر دوسرا حالات و واقعات. اناجیل کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی پکڑوائے جانے کے وقت, مصلوبیت اور ریزوریکشن کے وقت, ان حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اتنا ہمیں وہ دہشت نظر آتی ہے, خوف نظر آتا ہے. ایک تو شاگرد تذبذب کی حالت میں ہے, ہماری طرح وہ انسان تھے, ان میں خوشی تھی, غم تھا, دلیری تھی, خوف تھا, ڈر تھا, اور وہ پریشان بھی ہو جاتے تھے. تو اس طرح کی غیر یقینی ایک حالت ہمیں اس وقت نظر آتی ہے. اور اس کا جو اتھینٹک ایک پروف ہے ہمیں انجیل میں ملتا ہے کہ جب پطرس سے پوچھا گیا کہ کیا تو خداوند یسوع مسیح کو جانتا ہے, تو اس نے 3 بار انکار کیا. یہ خوف کی وجہ تھی کہ ایک پطرس رسول جو خداوند یسوع مسیح کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار تھا اور وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیتا. تو یہ شاگردوں کے احساسات ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں بلکہ ہماری طرح ہی کے انسان تھے. تو جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح ریزوریکشن کے بعد 12 مقامات پر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا شاگردوں پر, اور مقدس توما رسول کو جب پتہ چلا تو میں بھی وہ سوچتا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح ان پر تو ظاہر ہوا ہے لیکن مجھ پر ظاہر کیوں نہیں ہوا, کیونکہ وہ ایک بڑا زبردست قسم کا ڈسائپل تھا اور وہ اپنی جان کو خداوند یسوع مسیح پر نشاور کرنے والا تھا. اور اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے لیں تو مقدس توما رسول کے یہ الفاظ اس کے ایمان کا حصہ تھا. ایمان کا کیسے حصہ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پر جاننے کا خواہش مند تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح جس کے ساتھ میں چلتا رہا ہوں, پھرتا رہا ہوں, جس سے میں نے گفتگو کی ہے, میری آنکھوں کے سامنے وہ مصلوب ہوا ہے, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خداوند یسوع مسیح وہی ہے اور میں اس کے زخموں کے نشان دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس کے ایمان کی بات تھی اور اس نے یہ کہا کہ میں اس کے زخموں کے نشان دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس نے بہت بڑی بات کی ہے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے زخموں کے نشان دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ ایک اتھینٹک بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر مقدس توما رسول یسوع مسیح کے الفاظ بھی جانتا تھا, اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے بارہا اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. بارہا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کی تھی اور شاگرد اس بات سے واقف بھی تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ میرے جانے کے بعد بہت سارے ایسے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, یا آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ آؤ میں مسیح کو آپ کو دکھاؤں, وہ وہاں پر کھڑا ہے, تو تم ہرگز ان باتوں کا یقین نہ کرنا. تو توما رسول ایک کانفلکٹ میں ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر کہ یسوع مسیح کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے کہ ایک طرف تو وہ سوچتا ہوگا کہ یسوع مسیح واقعی مردوں میں سے جی اٹھا, تو دوسری طرف وہ الفاظ بھی مقدس توما کے ذہن میں گھومتے ہوں گے کہ یسوع مسیح نے یہ الفاظ ان کا الفاظ کا بھی استعمال کیا. جی, تو مقدس توما رسول کی اس بات کو یا اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں
اناجیل کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب تک میں اس کے سوراخ میں اپنی انگلی خداوند یسوع مسیح کے جو زخم ہیں ان زخموں میں اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا۔ اب جب ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 38 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع المسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور شاگرد ڈر جاتے ہیں کہ شاید کوئی روح ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع المسیح وہی بات خود کرتے ہیں شاگردوں پر جو مقدس توما رسول نے کہی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے وہاں پر کیا ایکٹ کیا؟ یہ ایکٹ کیا کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے ہاتھ آگے کیے کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ جس پر کیل لگے ہوئے تھے، اس کے نشان دیکھو، پسلی کے نشان دکھائے۔ لیکن وہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ شک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم کیوں شک کرتے ہو۔ اور جو گریک زبان کا جو ورڈ ہے ڈائگلوس موس وہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ جو شکی مزاج شخص ہے۔ اور اگر مقدس توما رسول نے یہ کہا کہ میں جب تک اس کے زخموں کو نہ دیکھ لوں تو مقدس توما رسول کے لیے لفظ شک کا استعمال نہیں کیا خداوند یسوع المسیح نے، جو ہم ایک لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں کہ اگر ہم کوئی تفسیر پڑھتے اور وہ یہ کہہ دے کہ مقدس توما رسول نے شک کیا، بائبل مقدس میں شک کا کہیں لفظ استعمال ہے۔ وہاں یسوع المسیح نے کہا کہ بے اعتقاد نہ بن، یعنی اور انگلش میں جو لفظ آیا ہے کہ ڈونٹ بی فیتھ لیس، یعنی تیرا ایمان اتنا کم نہ ہو۔ اب ایمان کا جو پروسیس ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے بالکل، لیکن خطرناک حالت اس وقت ہے جب ایمان مردہ ہو جائے۔ تو مقدس توما رسول کا ایمان مردہ نہیں ہوا، صرف حالات اور خوف اور بے یقینی کی کیفیت اس پر طاری تھی، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جب تک میں زخموں کے نشان نہ دیکھ لوں میں خداوند یسوع المسیح پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اب دوسرے اینگل سے ہم خداوند یسوع المسیح کے خیالات کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک 8 روز کے بعد خداوند یسوع المسیح مقدس توما پر ظاہر ہوتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح نے یہ نہیں کہا نہ سوچا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور مجھ پر ایمان نہیں رکھتا اور مجھے کیا ضرورت ہے اس پر ظاہر ہونے کے لیے، باقی شاگرد خود ہی اس کو بتا دیں۔ لیکن یسوع المسیح کی محبت آپ دیکھیں، اور یسوع المسیح اس سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے خیالات کو وہ جانتا تھا۔ اگر ہم یونا نبی کی کتاب پڑھیں کہ اس کو کیسے اس شہر میں پہنچایا گیا اور وہ مچھلی کے ذریعے وہاں پر پہنچا، نینوا شہر میں پہنچا، اور مچھلی کو وہ اپنا دیوتا سمجھتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ مچھلی اس کو لے کے آئی تو انہوں نے پھر اس کا کلام سنا، تو خداوند یسوع المسیح مقدس توما کے خیالات کو جانتا تھا، اور 8 روز کے بعد خداوند یسوع المسیح مقدس توما پر ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھ، میری پسلی دیکھ۔ اور پھر آپ مقدس توما رسول کے وہ الفاظ تو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح کو اس نے دیکھا، پطرس سے جب خداوند یسوع المسیح نے پوچھا کہ لوگ تو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس نے بڑے جوش سے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا۔ تو خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت سے نہیں کہی جا سکتی، بلکہ میرا باپ جو روح القدس فراہم کرتا ہے اس کے وسیلہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ آج میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اناجیل میں کہیں لفظ شک کا استعمال نہیں ہوا۔ بے اعتقاد نہ بن، فیتھ لیس نہ بن، اور فیتھ جو ہے یہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اور ہمیں ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ جب توما رسول نے خداوند یسوع المسیح کو دیکھا تو وہ چلا اٹھا۔ کیسے چلا اٹھا؟ اس نے کہا مو لارڈ اور مو تھیوس، یہ گریک کے جو ورڈ ہیں کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو یہودی لوگ خدا کے لیے
اپنی بلند آواز آواز سے خدا کے لیے کہتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ جو لفظ تھیوس ہے، اگر ہم عبرانی کا جو ورڈ یاوے ہے یا ایڈونائے ہے تو وہی لفظ گریک میں تھیوس استعمال ہوا ہے. تو مقدس توما رسول جو ہے وہ خوشی سے اب چلا اٹھا ہے کہ تو وہی میرا خدا ہے جو موت اور قدرت پر غالب آتا ہے، جو موت پر بھی غالب آتا ہے، اور واقعی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب مقدس توما رسول کا وہ بات کرنا یہ ہمارے ایمان کو اور مقدس توما رسول کے ایمان کو اور آنے والے ایمانداروں کے ایمان کو 4 چاند بات یہ لگا دیتی ہے. اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان جاتا ہے تو پھر ایک اردو کی مثل ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پھر تو اسے میرا خیال کہ کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے چلا کر کہا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا. اچھا، ہم جہاں پر ایک اور بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ شک کو دیکھتے ہوئے پھر وہ قبول بھی کرتا ہے اور یہ سب چیز. موجودہ دور میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ جو وہ آج بھی مسیح یسوع پر شک کی بات کرتے ہیں شفا کے حوالے سے، کہ جب وہ یسوع کو جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی اس چیز کو جو ہم وہ یسوع سے حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل نہیں کر پاتے. تو کیا اس طرح کی چیز جب ہمارے اندر آتی ہے تو پھر ہماری جو شخصیت ہے یا ہمارا جو ایمان ہے کیا وہ تزلزل کا شکار نہیں ہوتا؟ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا، اور اس میں میں ایک آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں. میرے ناظرین بہت محظوظ ہوں گے اس کہانی کو سن کر کہ ایک شخص تھا، وہ شپ میں سفر کر رہا تھا اور شپ کا اس کے پاس ٹکٹ تھا. تو جب سب لوگ وہ ہال میں جا کر کھانا کھاتے تو وہ دیکھتا رہتا تھا ان کو کہ کب لوگ یہ کھانا کھا کر فارغ ہوں اور پھر میں بھی کھانا کھا سکوں. تو وہ جو بچ جاتا تھا جو ٹکڑے وہ اٹھا کر کھا لیتا تھا. ایک دن جو شپ کا وہ کنٹرول جو کر رہا تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ ان لوگوں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ الگ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے کہا کہ شو می یور ٹکٹ. اس نے ٹکٹ دکھائی. اس نے کہا کہ آپ سب کچھ پے کر چکے ہیں، آپ کو آزادی ہے. جب خداوند یسوع مسیح کو ہم قبول کر دیتے ہیں تو پھر شفا تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تو موسٹلی آج کل جو پریچنگ ہے وہ ایک ایسی جسے ہم کہتے ہیں پراسپیرٹی گاسپل، کہ ہم ایک ایسی پریچنگ کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس آؤ، آپ کو یہ بھی مل جائے گا، آپ کو یہ بھی مل جائے گا، آپ کو یہ بھی مل جائے گا. اور جب کچھ نہیں ملتا تو وہی شخص مایوس ہو کر واپس چلا جاتا ہے. بلکہ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی کو اچھے طریقے سے روح شناس کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں اور اس کی سچائیوں کو پہلے خود حاصل کریں پھر دوسرے تک پہنچائیں. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آج کل ایک ساری جو ڈاکٹرین ہے اس کو ایک پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور کسی ایک طرف دھکیل دیا گیا کہ یہ چیز ہے، یہی چیز ہے، باقی اور کچھ نہیں. حالانکہ شفا اور سب کچھ خداوند یسوع مسیح جسے مسیح مل گیا اسے اور کیا چاہیے. اور اس لیے تو وہ جب ہم مقدس پولس رسول غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں کہ جس نے یسوع مسیح کو پہن لیا نہ وہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ آزاد، نہ غلام، وہ تو سب کچھ اس کے اندر آ گیا. جی سر، یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک لے کے بعد جب ہم آتے ہیں تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب ہم توما رسول کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پاک و ہند میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں انہوں نے خدمت کی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جب بشارت کا پیغام لے کر یہاں پر آتے ہیں، انجیل مقدس کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو کہاں انہوں نے خدمت کو انجام دیا. لیکن یہاں چھوٹے سے بریک کے بعد آ کے ہم اسے شروع کریں گے. ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد آ کر ہم اس بات کو بھی جانیں گے کہ ان کی جو زمینی خدمت یہاں بر صغیر میں رہی ہے وہ کس قدر رہی. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس.
ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شاگردیت پہ ہے, اور تمہارے رسول کی ضمیری زندگی پر ہم بات کر رہے ہیں. اور آج ہمارے اس شو میں, اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پادری جراون خدا بخش, جن کا تعلق بیتنیہ چرچ سے ہے. ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ان کی شک کے بارے میں, اور خدا کے خادم نے بڑے اچھے طریقے سے انہیں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آیا یہ لفظ شک کا ہے یا کسی اور طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے بات کی تھی, کہ بڑے صغیر میں انہوں نے آ کے جو خدمت کی ہے وہ کہاں کن کن علاقوں میں کی ہے. جی سر, تمہارے رسول کی جو زمینی خدمت ہے, جب ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں, تو بڑے صغیر میں پاک و ہند میں انہوں نے بشارتی خدمت کو انجام دیا ہے. کہاں کس جگہ پر؟ ایکچولی ریزوریکشن کے بعد خداوند یسوع المسیح, جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا آخری باب, تو گلیل کے پہاڑ پر خداوند یسوع المسیح گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور یسوع المسیح نے ایک مشن ان کو سونپا کہ تم ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو, ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ, جسے ہم ارشاد اعظم بھی کہتے ہیں, جسے ہم ارشاد اعظم گریٹ کمیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں. پھر فوراً ہم اعمال کی کتاب میں آ جاتے ہیں, رسولوں کے اعمال, اور یسوع المسیح کے وعدے کے مطابق جب یسوع المسیح آسمان پر گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم یروشلم میں ہی ٹھہرے رہو جب تک روح القدس کا لباس یا قوت مل نہ جائے. پھر عید پینتیکوست جب آتا ہے اور بالا خانہ پر تمام شاگرد وہاں پر موجود ہیں, تو ہمیں مقدس توما رسول بھی وہاں پر موجود ملتے ہیں, اور شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا. اور اس کے بارے میں ایک مورخ جو ہے یوسیبس, وہ کہتے ہیں کہ یروشلم سے چند افراد نکلے اور انہوں نے یسوع المسیح کی انجیل کو, خوشخبری کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. اب ایک اگر میں اپنی رائے دوں تو ہو سکتا ہے کہ روح القدس کے نزول کے بعد شاگردوں نے آپس میں مشورہ کیا ہو کہ ہمیں کس علاقے میں جانا چاہیے. تو بکس میں بھی میں نے پڑھا کہ توما رسول کے حصے میں جو علاقہ ہے وہ ہند ہے. تو اس وقت اگر ہم ہندوستان کا جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو وہ کوئی اسپیسیفک جگہ کا نام نہیں تھا, بلکہ وہ بہت وسیع علاقہ تھا. اور مقدس توما رسول روایات کے مطابق اور کتابوں کے نالج کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنوبی ہند میں 52 عیسوی میں توما رسول یہاں پر, یعنی 52 عیسوی میں وہ یہاں پر رسول اس خطے میں آئے. اور اگر ہم جنوبی ہند کی جو سریانی کلیسیا ہے ان کو پڑھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مقدس توما رسول 52 عیسوی میں کرانگا نور کے ذریعے پہلے وہ اس شہر میں پہنچے کرانگا نور, تو وہاں پر انہوں نے بہت ساری کلیسیائیں قائم کی. جیسے مقدس پولس رسول نے بہت ساری کلیسیائیں قائم کی, اسی طرح مقدس توما رسول نے بھی جنوبی ہند میں بہت ساری کلیسیا قائم کی. اور پھر وہاں جب ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں رسولوں کے نقش قدم, جس کے رائٹر ہیں ولیم جی ینگ, انہوں نے وہاں پر لکھا کہ پھر وہ مدراس بھی گئے, اور ایک مشہور وینسی جو سیاح ہے, ٹورسٹ جو ہے, مارکو پولو, اس نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کی گواہی دی ہے کہ جنوبی ہند میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مقدس توما رسول کا مزار ہے یا مقبرہ ہے, اور وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. پھر ایک اطالوی سیاح نکلو کانتی نے توما رسول کے بارے میں یہی اس کے مقبرے کے بارے میں ذکر کیا ہے. پھر رومی فہرست جو شہداء کی ہے, وہاں پر بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ توما رسول نے پارتھیوں, مادیوں, فارسیوں اور کشنوں میں انجیل کی منادی کی. اور کشن جو ہے یہ زیادہ ٹیکسلا میں پائے جاتے تھے, یہ میں بیفور پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں اس دور کی. اور جب ہم پادری برکت اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں توما رسول ہند,
تو وہاں پر ہمیں ٹیکسلا کے بارے میں بہت چیزیں ملتی ہیں کہ وہ ایک بین المذاہب کا ایک بہت بڑا شہر تھا. جیسے پولس رسول ایک جگہ افسس میں جاتا ہے اور وہ بہت سارے ایسے مندر دیکھتا ہے اور ایک جگہ لکھا ہوتا ہے کہ نامعلوم خدا کے لیے, اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کی مرادی کے لیے آئے ہیں, تو وہ اسی وہ لفظوں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ جس کو آپ نامعلوم سمجھتے ہیں میں اسی خدا کی کرنے کے لیے آئے. تو پادری برکت اللہ نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ جب مقدس توما رسول وہاں پر گئے تو بالکل سیم سچویشن تھی, اور وہاں پر بہت مذاہب کے لوگ تھے, اور وہاں پر مقدس توما رسول نے منادی کی. پھر کشنوں نے آ کر جب وہ پاورفل ہوئے اپنے دور میں, پھر وہ سارے جو چرچز وغیرہ انہوں نے مسمار کیے, اور ٹیکسلا سے ٹیکسلا شہر سے صلیب ایک ملی, اور وہ رسولوں کے نقش قدم جو ولیم جی ینگ صاحب نے لکھی بک, اس میں ذکر کیا ہے, وہ اب بھی لاہور کے کیتھیڈرل چرچ میں موجود ہے. وہ ٹیکسلا شہر سے ملی, اور یہ جو سارے ثبوت ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مقدس توما رسول جو ہیں وہ ایشیا میں آئے, جنوبی ہند میں آئے, اور انہوں نے کلیسیا کا ایک پودا لگایا. اب یہاں سے ایک اور بھی کویسچن بہت ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں میں, کہ زیادہ جو کویسچن ہے وہ ہے کہ ایشیا میں جو مسیحیت ہے یہ انگریزوں کے وسیلہ سے. ہاں, جو ایک عام جو روایت ہے کہ مشنری جو ہیں وہ 17ویں صدی کے اندر, جو صدی کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے, کیونکہ میں وہاں پر سیالکوٹ میں ہو کے بھی آیا ہوں, اور وہاں پر وہ میں نے جب ان سے ملاقات کی, بات کی, تو پتہ یہ لگتا ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ یہاں پر 17ویں صدی میں آئی ہے. لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں توما رسول تو بہت مطلب پہلے کی بات ہے, یہ 52 کی بات ہے. یہ تو یہ ایکچولی انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو آئے, بالکل, اور پھر 1751 میں انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دی, اور پھر 1857 میں ایک اور جنگ لڑی جو ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے وہاں جنگ کی, لیکن وہ پاورفل تھے اور وہ ڈیفیٹ نہیں ہوئے ان سے. اب یہاں تک مسیحیت کی بات ہے, مسیحیت کا جو ننا پودا تھا وہ مقدس توما رسول نے ہی اس کو لگایا, وہ لگا چکے تھے یہاں پر, لیکن انگریزوں نے اس کو پانی دیا, اس کو پروان چڑھایا, اور اپنے سوشل کاموں کے ذریعے وہاں پر اسکول قائم کیے, ہاسپٹل قائم کیے, اور پھر اس پودے کو اتنا پانی دیا کہ آج ہمیں ایک وہ تنا آور درخت مضبوط درخت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, اور ایشیا میں آج مسیحیت وہ بہت مضبوط ہمیں ملتی ہے, اور اس درخت کے نیچے جو بھی شخص بیٹھتا ہے وہ اس سے استفادہ ضرور. بالکل. تو میں ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مقدس توما رسول کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایک بہت جید قسم کے عالم, میں ان کی کتابیں بہت شوق سے پڑھتا ہوں, جناب فادر ایمینول آسی. اچھا, ایمینول آسی صاحب کی, جی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عظیم مومن مقدس توما رسول کی زندگی پر. پھر ولیم بارکلے ہے, یسوع کے حواری, ڈسائپل آف جیزس کرائسٹ. ولیم بارکلے اس کا ایک اپنا نام ہے, گریٹ تھولوجن ہے وہ. اور پھر ایک اور بک ہے رسولوں کے نقش قدم, اس کو آپ اس کا مطالعہ کریں. پھر ایک اور بک ہے توما رسول ہند جو پادری برکت اللہ صاحب کی کتاب ہے, وہ اس کا آپ مطالعہ کریں. تو یہ ہم نے جو ایک شک کا چشمہ توما رسول کی زندگی کے بارے میں لگا رکھا ہے, آپ اس چشمے کو اتاریں گے اور ایک ایسا چشمہ لگائیں گے جس میں آپ کو توما رسول کی زندگی صاف شفاف نظر آئے گی کہ اس نے شک نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے, اور آنے والے لوگوں کے ایمان کے لیے بھی وہ ایک ثابت قدم شخص ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, میں چونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہم توما رسول کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے اس وقت, تو اس وقت جیسے توما رسول نے ایک پودا لگا دیا, آج وہ ایک تناور درخت ہے, تو کیا ہم اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں
یا ہم اس پیٹرن سے ہٹ گئے ہیں, اب ہم اس طرح سے خدمت نہیں کر پا رہے یا اس طرح سے خدمت نہیں ہو پا رہی, اب کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اس طرح سے وہ غیر اقوام کو مسیح یسوع میں لے کے آ رہے ہیں جیسے کہ تم نے, اور اتنی دور کا مسافت کر کے وہ یہاں پر آیا, تو کیا ہم اسی پیٹرن پہ ہیں یا ہٹ چکے ہیں اس پیٹرن سے؟ میرا خیال موسٹلی جو ہمیں نظر آتا ہے اس پیٹرن سے ہم کافی ہٹ چکے ہیں, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کام کرو جی جان سے کرو, اور یہ جان کر کرو کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں, انسانوں کے لیے ہم کرتے ہیں. اور اس کی اگر ہم بہترین گواہی دیکھیں تو ڈاکٹر رتھ فو دیکھیں کہاں سے وہ جرمن سے آئی, اور ایک جو لیپریسی جو جذام کے جو مریض ہیں ان مریضوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. تو آپ کا جو کویسچن ہے کہ ہمیں اس پیٹرن پر چلنے کی ضرورت ہے, ایک مسیحی جو ہے قدم قدم اس کے لیے گواہی کا موقع ہے, اور وہ کس ایکٹ میں اب کرتا ہے یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر میرا نام پطرس ہے تو لیکن مجھے کام بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ لوگ میرے کاموں سے مجھے جانیں, نہ کہ صرف میرے نام سے لوگ مجھے جانیں, بلکہ میرے کام ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ یسوع مسیح کا ڈسائپل ہے. جیسے افسس میں ہے کہ ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. جی, تو بیہیویئر کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمارا بیہیویئر کیسا ہے, ہمارے ایکٹ کیسے ہیں. مقدس توما رسول نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا یسوع مسیح کے لیے, اور ہم نے بھی اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف کر دینا ہے. مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے, اور یہ فیتھفلنس جو ہے یہ ٹل ڈیتھ ہے. اور بشپ پولیکارپ جو ہے آئی تھنک کہ اس کی جو ایج تھی 82 ایئرز یا 85 ایئرز کے قریب, بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اس کا سر قلم کرنے والے تھے, تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا یسوع مسیح کا انکار کر. تو اس کی جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یسوع مسیح میرے ساتھ 80 برس تک وفادار رہا, میں کیسے اس کا انکار کروں. تو یہ جو ہمارے سامنے جو گواہوں کا ایک بہت بڑا بادل جو ہے, ہمیں اس میں سے اپنے ایکٹ کو بھی ڈھونڈنا ہے کہ ہم میرا حصہ کیا ہے, میرا حصہ کیا, اور ہم اپنی گواہی کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. ولیم شیکسپیئر کا ایک قول ہے کہ دنیا ایک بہت بڑا اسٹیج ہے, ہر شخص آتا ہے اور اپنا ایکٹ وہاں پر ادا کرتا ہے, اور پھر اس ایکٹ کے حوالے سے دنیا اس کو یاد کرتی ہے. اب وہ ایکٹ برا ہے یا اچھا ہے, یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں دنیا کس طریقے سے یاد رکھتی ہے, یسوع مسیح کے گواہ ہونے کے حوالے سے یا اس کا انکار کرنے کے حوالے سے. تھینک یو پیشہ, بہت بہت شکریہ. بہت اچھی باتیں ہم نے آج خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں, اور آپ نے مقدس توما رسول کے بارے میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ جو ایک پرسیپشن تھا کہ توما رسول کے بارے میں شاید وہ کچھ تھوڑا بہت چھٹا ہوگا, لیکن چونکہ یہ ایک حصہ ہے, اور دوسرے حصے میں ہم ضرور جو باقی چیزیں ہیں ان کی شہادت کے بارے میں ہیں, پھر ان کی اگر ہم کم علمی کے بارے میں جو اکثر بات لوگ کہتے ہیں, پھر اس کو بھی ہم جانیں گے, پھر اس کے جو سچائی کا جو ہے ایک تصور ہے ہم اس کو بھی جانیں گے, اور پھر بہت سے سوالات ہیں جو ہم اس کو ضرور کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھا, یہ توما رسول کی زمینی زندگی کا پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نے بہت سی باتوں کو دیکھا. ابھی بہت سے سوالات موجود ہیں, ہم دوسرے ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کو بھی لے کر آئیں گے, اور پھر ہم مکمل طور پر اس بات کو جان پائیں گے کہ شاگردیت کے حوالے سے اور مسیح یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے جب ہم زندگی کو گزارتے ہیں, اور پھر جب اس وعدے کے مطابق کہ تم زمین پر گواہ بنو اور غیر قوموں میں جاؤ, تو پھر جیسے رسولوں نے اس بات پر عمل کیا اور عمل پیرا ہوتے ہوئے اس گریٹ کمیشن کو, اس ارشاد اعظم کو, اس حکم کو پورا کیا, آج میں اور آپ جو مسیح یسوع کے پیروکار ہیں, جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں, میں یہ بات ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے, اگر میں اور آپ مسیحی ہیں, کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں. اگر ہم نہیں لے کے جاتے تو پھر ہم مسیح یسوع کے اس حکم کو بھی نہیں مانتے.
ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، جیسے خدا کے خادم نے کہا کہ ہم کیسی چھاپ اس دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، منفی یا مثبت۔ یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ جیسے ہم خدا کے کلام کے ساتھ پیوست ہوں گے، جیسے ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، پھر ہمارا کردار، ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ ویسا ہی ہوگا کہ ہم اپنے کردار سے کس طرح سے مسیح یسوع کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بات کو مانا، اس کے حکم کو مانا، اور جیسا باپ نے کہا بیٹے نے ویسا ہی کیا اور اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اور صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، اور یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کا ہم دوسرا ایپیسوڈ کریں گے، تو ضرور اس کو بھی دیکھیے گا، اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس کا بھی آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا، دیکھیے گا، تاکہ آپ تم رسول کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے ان کی عزت کریں، ان کی تابعداری کریں، اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔